अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कराची के वाकयात जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रैली पर तशद्दुद उस वक्त पुलिस ने किया कल शाम के वक्त जब वो रेड जोन की तरफ जा रहे थे। अब कुछ फैक्ट्स दोनों जमातों के अपने अपने सामने हैं। पीपल्स पार्टी जो फैक्ट्स अपने स्टेट कर रही है एज गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट के तौर पर, कि मुत्तहिदा को प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करना था। रेड जोन चूंकि यहां पर PSL शुरू है, क्रिकेटर्स बैनुल अक़वामी और पाकिस्तानी वहां मौजूद हैं, सख्ती थी, उनको कहा गया वहां से चले जाएं, उन्होंने जाने से इनकार किया। एक साहब उनकी ऑफिस बेरर मुत्तहिदा का इल्जाम है कि उनके जो ऑर्गेनाइजर थे वो जाँ बहक हुए लाठी चार्ज और आंसू गैस से। पीपल्स पार्टी का जवाब यह है कि ना आंसू गैस ना लाठी चार्ज, वो सईद गनी साहब के मुताबिक प्रेस क्लब के सामने हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हुई है। यह है इस वक्त कम से कम दो बड़े एक्सट्रीम जो व्यूज दोनों पार्टियों के सामने आए हैं। वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया है, तो शुरू करते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गवर्नर साहब, आपसे पहली आपका जाहिर है नोटिस लिया है, रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। इदारे अब चीफ सेक्रेटरी साहब हैं या IG सिंध हैं, वो रिपोर्ट भेजेंगे। क्या है आपकी इंफॉर्मेशन, हुआ क्या वहां पर? गलती आपको बादी नजर में सबसे पहले किसकी लगती है? भाई साहब देखें, सबसे बड़ी गलती तो इस हुकूमत की यह है कि उन्होंने आयरन फिस्ट के साथ इनसे निपटने की कोशिश की। इस तरह के लोग जो असेंबली के मेंबर्स हों, जो एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी हो, जो अपना हिस्सा रखती हो सूबे के अंदर, उसके साथ आप इस तरह की अगर ये नबर्द आजमा होंगे कि शेलिंग करेंगे और लाठी चार्ज करेंगे, और लाठी चार्ज भी बेदरीग, इस तरह का लाठी चार्ज की जैसे कोई टेररिस्ट घुसाए हैं कहीं पे, या कोई खुदा न खास्ते से चीफ मिनिस्टर हाउस पर हमला हो गया, या उनको कोई खतरा इससे हो गया था, तो वो इंतहाई बुज़दिलाना इकदाम जो हमारी सिंध पुलिस ने किया है कि निहत्ते लोगों के ऊपर उन्होंने इस तरह से लाठी चार्ज और शेलिंग की, इसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। और मैंने वजीर आजम से भी जो मेरी कल बात हुई, गुफ्तगू हुई, और मैंने उनसे भी यही बताया कि पुलिस की हाई हैंडेडनेस सूबे में बहुत ज्यादा है और इसके ऊपर हमें फौरी तौर से कोई एक्शन लेना पड़ेगा, कोई इसकी रिपोर्ट लें, कोई कुछ ना कुछ इसके अंदर होना चाहिए। उसके ऊपर वजीर आजम ने फिर नोटिस भी लिया, उन्होंने हिदायत भी की शेख रशीद साहब को, और शेख रशीद साहब से भी आज मेरी जो बात हुई, जो कि वो उन्होंने भी IG पुलिस से रिपोर्ट जवाब तलबी की है। लेकिन ये तो सिंध की का सूबाई मामला है, लॉ एंड ऑर्डर एहलकार सिंध पुलिस के हवाले हैं, चाहे वो IG हो, बेशक हो, लेकिन इस तरह तो नहीं छोड़ा जा सकता कि IG जो है वो वफाक का नुमाइंदा होता है, और IG इस तरह की कामों में मुलविस हो कि वो बंदा भी मार दें, और औरतों को, निहत्ती औरतों के ऊपर भी वो इस तरह जुल्म और बर्बरियत का निजाम करें, तो ये जाहिर है कि वफाकी हुकूमत को अपना कोई ना कोई इकदाम इस पर लेना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि ये बंदा सिंध हुकूमत ने मारा है, पुलिस ने मारा है? देखिए, मेरे पास इसकी कोई तस्दीक मुसद्दिका रिपोर्ट नहीं है। एक MKM का बयान है कि वो कहते हैं कि जी ये इस बल्ले के अंदर यहाँ पे इनको हार्ट अटैक हुआ और ये उसके अंदर इंतकाल कर गए। एक सिंध हुकूमत का बयानिया है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जिस तरह भी हुआ, मैं उस शहादत से हट के आपसे बात कर रहा हूँ कि जो भी वहाँ पे मनाजिर देखने को मिले, वो कोई किसी मौजूद मुल्क के लगते नहीं है। वो ऐसा नहीं लगता कि किसी एक मौजूद मुल्क के अंदर ये हो रहा है, जबकि निहत्ते लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, और ये इस बिल के ऊपर ये सारे प्रोटेस्ट होने थे। मैंने वजीर आला को भी वार्न किया था कि इसके ऊपर सियासी जमातें बहुत ज्यादा शोर करेंगी, ये आप ठीक नहीं कर रहा है। ये बिल हमारे जो सूबे के बड़े शहर हैं खास तौर से, उनको बहुत ज्यादा उनकी लोकल गवर्नमेंट को मुतासिर करेगा। मैंने उनको वार्न भी किया था, मैंने उन्हें रिटर्न भी दिया था, मैंने बिल की मुखालफत भी की थी, और अब वो सारी चीजें सामने आ रही है। बिल्कुल ठीक है। मैं एक सवाल गवर्नर साहब आपसे, तो ये देखें, अक्सर जो भी लोग एहतजाज कर रहे होते हैं उनका ख्याल होता है जब तक ये मार धाड़ नहीं होगी, आंसू गैस नहीं होगी, लाठी चार्ज नहीं होगा, पुलिस नहीं कुछ करेगी, तब तक ये शायद टीवी पर इतनी बड़ी खबर बन के आए ना। देखें, 2 दिन से खबर बड़ी उस वक्त हो गई जब पुलिस का लाठी चार्ज शुरू हुआ। ये मारधाड़ जो टीवी स्क्रीनों पे चल रही है इस वक्त, ये जब शुरू हुआ तो उस वक्त ये सारी खबर बड़ी बनी, और मैंने बहुत दफा देखा इस्लामाबाद में टीचर्स, आप लाहौर चले जाएं, इवन कराची में भी कहा जाता है जी आप यहां तक आके प्रोटेस्ट कर लें, आप प्रेस क्लब के सामने करें, आप ये लिमिट है जी, आप रेड जोन में नहीं जा सकते। इस्लामाबाद में भी ये लिमिट है, आप बेहतर जानते हैं। आई एम श्योर जिस वक्त आप लोग धरना करने इस्लामाबाद तशरीफ लाए थे तो उस वक्त भी कहा गया था सर ये रेड जोन छोड़ दें, हालांकि आपको आने दिया गया,
لیکن فار سیکیورٹی ریزنز حالات اس قسم کے ہوتے ہیں عمومی طور پر کہ کہا جاتا ہے کہ جی ادھر سے دور رہ کر آپ اپنا پروٹیسٹ کر لیں، لیکن اس کو بریچ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ساری جماعتوں کی کوشش ہوتی ہے اس کو ٹیلی وائز ہو، اس کے اوپر تھوڑا سا رولا گولا پڑے. آپ کو نہیں لگتا کہ جو اگر کچھ قانون بنا لینے چاہیے کہ یہاں سے آگے آ کے کوئی پروٹیسٹ نہیں کرے گا، ریڈ زون میں کوئی نہیں آئے گا، اگر آئیں گے تو ان کے پاس کیا طریقہ ہے روکنے کا؟ کل یہاں پر دھماکہ خدا نہ خواستہ ہو جائے، انہی کے بیچ میں کوئی اور آ جائے. گورنمنٹس کی بھی ایک پریشانی اور پرابلم ہے نا اس میں گورنر صاحب. جی کاشف بالکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری حکومتیں ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کے ساتھ اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ جو ایکشن ہوا یہ تو آخری ایکشن ہو سکتا تھا، یہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. یہ لاٹھی چارج اور ٹیئر گیس تو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا کوئی کوشش ایسی کی گئی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے؟ کیا کوئی ایسی کوشش کی گئی کہ ان میں سے ان کے 3-4 لیڈران کو ایم پی ایز کو اندر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر بلا کے ان سے بات کی جاتی؟ کسی نے اس کی ذمہ داری لی؟ ڈائریکٹ اٹیک. اور پھر وہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایم پی اے کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، جو ایم پی اے پیپلز پارٹی کا نہ ہو تو اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے صوبے میں. اس کو روڈوں پہ بھی گھسیٹیں گے. اس کو ہم نے سینٹ کے الیکشن میں بھی دیکھا کہ کس طرح سے وہ وہاں اغوا اس کو کیا گیا باقاعدہ طور سے، اور وہ وہاں سے بھاگ کے واپس آیا ووٹ ڈالنے کے لیے. وہ ساری چیزیں نظر آئی ہیں، ہم نے ہر چیز کو دیکھا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو راستہ اس وقت سندھ حکومت دکھا رہی ہے، اور یہی سندھ حکومت کے لوگ مارچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں مارچ میں، تو اگر یہی راستہ ہے اور یہ مناسب راستہ ہے، اور اگر سندھ حکومت سے سمجھتی ہے کہ یہی ٹھیک راستہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہ راستہ اپنانے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی وفاقی حکومت کو. سیدھی دھمکی دے رہے ہو پیپلز پارٹی والوں کو کہ یہی راستہ پھر اگر اسلام آباد لانگ مارچ لے کر آئے تو؟ میں تو یہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یہی راستہ وہ سمجھتے ہیں کہ مناسب اور اسی طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، پھر جو ہوگا اسی ویگ لڑیں گے پھر. دیکھو مسئلہ پتہ کہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ٹھیک اور غلط کا فیصلہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ آپ کا سیاسی حلیف کون ہے اور حریف کون ہے، آپ کا مخالف کون ہے اور آپ کے ساتھ کون چل رہا ہے. آج کل ایم کیو ایم آپ کے ساتھ چل رہی ہے، تو ٹھیک کریں غلط کریں، کیونکہ کئی چیزوں پر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا وین یو ٹیک اے پوزیشن، کیا یہ پوزیشن لاجیکل ہے، ٹھیک ہے، کیا یہی ہونا چاہیے؟ کل آپ کی گورنمنٹ ہوگی، کوئی ریڈ زون میں گھسے گا، آپ کی اسلام آباد میں گورنمنٹ ہے، آپ کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے، خیبر پختونخوا میں، اگر وہاں پہ ریڈ زون میں سی ایم ہاؤس کے گیٹ کے سامنے کوئی احتجاج کرنا چاہیے پی ایم ہاؤس کے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے بالکل یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ جہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ابھی ہماری حکومت کے اندر بھی دھرنے ہوئے ہیں، ہماری حکومت کے اندر بھی ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور ہم نے بڑا ان سے ڈائلاگ کے ساتھ، ان کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے ان کو ڈسبرس کیا ہے. اور وہ یہ راستہ نہیں اپنایا گیا وہاں پر. یہ راستہ تو کاشف بالکل آخری راستہ ہے کہ جی کوئی چارہ نہیں رہ گیا، ساری ٹاکس فیل ہو گئی، بات چیت ہو نہیں رہی ہے. یہ اس طرح سے جس طرح ایسے تو مجرموں کے ساتھ بھی نہیں نمٹتے ہیں. یہ تو بہت ہی عجیب واقعہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ ہوا ہے. ایم کیو ایم کو وہاں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا، یہ آپ ایم کیو ایم سے بات کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک انتہائی مناسب اور پرامن حل نکل سکتا تھا اگر سندھ حکومت ڈائلاگ ان سے بات کر لیتی، تو ان کو ڈسبرس کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی. میں دوسرا مسئلہ یہ ہے، میں نے یہاں پہ اسلام آباد ریڈ زون میں جاتے ہوئے ٹیچروں کو، ٹریڈرز کو، اتنے جلوسوں کو مار پڑتے اور آنسو گیس ہوتے دیکھیے. دیٹس وائی مائی پوائنٹ. یہ نامعلوم افراد بھی واپس آئے ہیں کوئی کراچی میں جنہوں نے دکانیں بند کرائی تھیں. آپ کو پتا کہ نامعلوم افراد کون سے؟ نہیں، مجھے نامعلوم افراد کا تو میں آپ سے سن رہا ہوں. آپ کی اتنی سنسنی خیز گفتگو کر رہے ہیں، پہلے تو نامعلوم افراد. کل دکانیں بند کس نے کرائی ہیں؟ خبر چل رہی تھی نامعلوم تاجر کہہ رہے تھے جی نامعلوم افراد آئے، انہوں نے دکانیں بند کرائی زبردستی. آپ گورنر ہیں، آپ کو نہیں پتا نامعلوم افراد کون سے والے؟ رات کو 9:30 پونے 10 بجے ویسے ہی آپ کراچی میں بازار بند ہو جاتے ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، وہ سارا بازار ہی بند ہو رہا تھا. تو وہ مجھے نہیں خبر کہ اس میں کوئی نامعلوم افراد، نہ کوئی ایسی فائرنگ کا انسیڈنٹ ہوا کہ جو ہم پہلے دیکھتے تھے کراچی کے اندر جو فائرنگ کرتے تھے یا ہنگامہ آرائی کرتے تھے. خبر فل سکرین پہ چلا تھا خبر. میں آپ کی بات میں دیکھیں میری بات سنیں. یہ ممکن ہے کہ آپ جس کراچی میں گیا ہوں اور جس کراچی میں آپ رہتے ہیں وہ دو ڈیفرنٹ ہو. کراچی تو رات کو بند 9 بجے کون سا 9:30 بند ہوتا ہے کراچی؟
لیکن بازار تو بند ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی جگہیں یا وہ جو فوڈ اسٹریٹس ہیں وہ کھلی ہوتی ہیں، کراچی میں لیٹ نائٹ چلتی ہیں، بازار نہیں کھلتا رات کو 10 بجے کے بعد۔ بالکل ٹھیک ہے، سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نامعلوم افراد نہیں تھے، ویسے ہی بند ہو رہا تھا تو اسی میں کسی نے 2 بڑھ کے مار دی اور ممکن ہے کاشف انہوں نے جب کل اناؤنس کیا بلیک ڈے کا تو ممکن ہے ان کی جماعت کے کچھ لوگوں نے اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن کوئی ایسا ہمیں نہیں واقعہ ملا کہ جس کے اندر کوئی ہو کہ موٹر سائیکل پہ لڑکے آئے تھے، انہوں نے فائرنگ کی تھی یا کوئی زور زبردستی کی تھی، اس طرح کا واقعہ کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آخری سوال یہ بتائیں، میں نے دیکھا سی ڈی آر لوکیشن جب چیک کی ہے پولیس نے، یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے یہ فیصلہ کیا انہوں نے کہ پریس کلب پہ موجود تھے، آنسو گیس والی جگہ پہ نہیں تھے۔ آپ نے یہ رپورٹ منگوائی ہے پولیس سے کہ جی میں نے رپورٹ منگوائی ہے، میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن آج جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے بھی یہی سنا ہے کہ وہ پریس کلب پر موجود تھے، ان کی لاسٹ لوکیشن پریس کلب آئی تھی۔ ایکچولی ہوتا ہے یہ کہ جو ٹاور ہوتا ہے وہ ایک ایگزیکٹ لوکیشن آپ کو نہیں دیتا کہ وہ کہاں پر ہے، جہاں ٹاور لگا ہوا ہے وہ اس ایریا کی لوکیشن دیتا ہے کہ اس ٹاور کے ایریا میں یہ لوکیشن ہے۔ تو پریس کلب، گورنر ہاؤس، چیف منسٹر ہاؤس، یہ سارے ایک ہی ایریا کے اندر ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ ٹاور کی لوکیشن وہی آتی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ملٹیپل ٹاورز لگے ہوں اور لوکیشن علیحدہ یہ ثابت ہو جائے، ممکن، یہ بھی ممکن ہے، پتہ لگ جائے گا جب رپورٹ آئے گی تو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آخر میں آپ یہ پہلے بھی واپس قانون بھیج چکے ہیں، آپ آج بھی سمجھتے ہیں جماعت اسلامی ایم کیو ایم کے یہ قانون، یہ بلدیاتی قانون جو گورنمنٹ لا رہی ہے ٹھیک نہیں ہے؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون جو ہے یہ سرانگ زیادتی ہے، خاص طور سے کراچی، حیدرآباد، سکر جیسے بڑے شہروں کے ساتھ، کہ جن کے اندر وہ میئر کو بالکل ہی ناکارہ کر کے رکھ رہے ہیں۔ یہ جو بلدیاتی نظام ہے اسے ناکارہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک پپٹ کے علاوہ میئر کچھ نہیں ہوگا اس کے اندر اگر وہ حکومتی جماعت کا نہ ہوا تو۔ اگر وہ حکومتی جماعت کا ہوا تو انہوں نے ایک کلاز شک اس میں ڈالی ہے کہ ایک کلاز یہ ہے کہ جس وقت حکومت چاہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سارے اختیارات میئر کو دے سکتی ہے، اور جس وقت وہ چاہے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سارے اختیارات میئر سے لے سکتی ہے۔ تو آپ کو اس میں نظر آنا چاہیے کہ اس میں کیا، اس کے پیچھے کیا چیز ایسی کار فرما ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک اور لمبی بحث ہوگی، ظاہر ابھی تو معاملات اس طرف آ گئے ہیں۔ گورنر سندھ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ کیا قانون ہونا طرح کا چاہیے، قانون وہ ہونا چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، یا قانون وہ ہونا چاہیے جو حکومت بنائے؟ یہ بات سی ایم سندھ آج کہہ چکے ہیں۔ ناصر حسین شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیصل سزواری صاحب سینیٹر ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے۔ فیصل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ حکومت، اگر اجازت ہے فیصل صاحب میں ذرا حکومت سے شروع کر لوں، گورنر صاحب کا خیال ہے کہ یہ جو کل ہوا غلط ہوا، طاقت کا استعمال ہے؟ شاہ صاحب غلط استعمال کیا طاقت کا حکومت نے، بات چیت اور مذاکرات کرنے چاہیے تھے؟ آپ یہ بتا دیں ویسے یہ کہ میں یہ پہلے فیصل صاحب سے بعد میں پوچھوں گا، ڈو یو اگری وتھ، آپ نے گورنر صاحب کو سنا؟ شاہ جی کیا کہتے ہیں آپ؟ مجھ سے کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک تو سر میں نے گورنر صاحب کو نہیں سنا، میں ٹریولنگ میں تھا اس لیے میں تھوڑا لیٹ جوائن کیا۔ گورنر صاحب نے سب غلطی آپ کی ہے، سب آپ کا کیا دھرا ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے طاقت کا استعمال کیا، پرامن لوگ تھے، ایم پی ایس تھے، اتنی اہم لوگ ہیں جو آپ کے سامنے احتجاج کرنے آئے، آپ نے کیسے ان کو ٹھکائی لگائی؟ دیکھیں میں بھی اور ہم سب پہلے بھی معذرت کر چکے ہیں، ان کی جو ریلی تھی وہ پریس کلب تک کی تھی، اور جس کے لیے انہوں نے ایڈمنسٹریشن سے بھی بات کی تھی، اور پرامن کوئی بھی احتجاج ہو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس کو نہیں روکتی۔ یہ میٹرو پل سے بجائے پریس کلب جانے کے ایک دم انہوں نے روٹ چینج کیا، اور یہ جو 2 ہوٹلز ہیں ان کے پاس سے ہوتے ہوئے سی ایم ہاؤس، اور وہاں پہ یہ آ کے بیٹھ گئے۔ مجھے یہ بتائیں شاہ جی، بات چیت کا موقع تھا آپ لوگوں کے پاس یا موقع ہی نہیں تھا کہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا سر، پورا ذرا سمجھیے گا کہ ایک تو دونوں ہوٹلز جو ہیں وہاں پہ پی ایس ایل کے جو انٹرنیشنل کرکٹ کے پلیئرز ہیں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور ابھی ان کے ساتھ ہماری بات ہو رہی تھی۔ میں سکھر میں تھا، چیف منسٹر صاحب کی کال آئی کہ آپ بھی بات کریں، میں نے کال کی، خواجہ اظہار صاحب سے میری بات ہوئی، اور میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اور لیکن پھر بھی ہمارا ڈیلیگیشن آپ کے پاس آتا ہے۔ مرزا وہاب صاحب بھی بات کر رہے تھے
ان کے ترجمان کے ساتھ، جو مجھے خود خواجہ اظہار صاحب نے بھی بتایا کہ جو ہیں ہمارے عامر صاحب ہیں، خالد مقبول صاحب ہیں، یہ سب تھے، ان کے ترجمان کے ساتھ ان کی بات ہو رہی تھی. سی ایم صاحب نے پھر کہا کہ ایک ڈیلیگیشن ان کی طرف جائے. اسی اسنا میں یہ سلسلہ شروع ہوا. میں آپ کو صرف تھوڑا سا بریف کروں. ہوا یہ کہ جب یہ کہا گیا جو بھی ایڈمنسٹریشن تھی کہ ان کو میٹروپول سے کیوں ادھر آنے دیا گیا، تو اس کا بعد میں انہوں نے یہاں پہ ایکشن شروع ہو گیا، جس کے لیے سی ایم صاحب نے یہ انکوائری کمیٹی بنائی ہے کہ جو دونوں چیزوں کو دیکھے گی کہ ایک میٹروپول سے یہ کیسے یہاں پہ آئے اور یہاں پہ طاقت کا استعمال کیوں ہوا. ہمارا کوئی اس طرح کا وہ نہیں تھا کہ ہم لوگ اس طرح کی بات کریں، پھر ہم ان سے بات کیوں کر رہے ہوتے. میں سکھر سے خواجہ صاحب سے لائن پہ تھا، مرزا وہاب صاحب یہاں پہ تھے اور وہ سی ایم ہاؤس آ رہے تھے، اور دیگر کو چیف منسٹر صاحب نے کال کی تھی، سعید غنی صاحب سو آپ یہ کہہ رہے وقار ہیں مہدی شاہ صاحب کہ کو. آپ لوگوں کا ارادہ کوئی نہیں تھا، رپورٹ آتی ہے تو دیکھتے بالکل ہیں، نہیں تھا. اور آپ کا یہ بھی موقف ہے کہ بالکل. جو اور جاں بحق ان کے ورکر جاں بحق ہوئے ہیں وہ پریس کلب کے سامنے ہوئے، لاٹھی چارج جو اس کی وجہ سے نہیں ہوئے آنسو گیس کی وجہ سے، یہ بھی موقف سندھ گورنمنٹ کا ہے؟ وہ دیکھیں، ایک تو ان انتہائی افسوسناک وہ بات ہے، ان کے اہل خانہ سے تعزیت بھی کرتے ہیں اور ان کے دکھ میں شریک بھی ہیں. یہ مختلف رائے آ رہی ہیں، لیکن ایک انسان اس دنیا سے گیا ہے. اب یہ وہ جو سی ڈی آر وغیرہ جو ابتدائی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق وہ سارا وہ تفصیل ہے اس میں، لیکن میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں سمجھ گیا وہ بھی تفصیل پوری میں پہلے رپورٹ گورنر صاحب آ کے سامنے جائے گی. رکھ چکا ہوں کہ اس کی تفصیل کے مطابق وہ پریس کلب کے سامنے تھے، وہ سی ایم ہاؤس کے سامنے نہیں تھے. جی سبزاری صاحب. جی فیصل صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو پیپلز پارٹی کا مدعا ہے، میں کچھ اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر بھی میڈیا کوریج، ٹی وی کیمرے، 24 گھنٹے کی کامنٹری صرف اس وقت ہوتی ہے جب مار کوٹائی چل رہی ہو، آنسو گیس چل رہی ہو، ایک ہنگامہ برپا ہو، اور وہ ہنگامہ آپ کو کسی پیسفل جگہ پہ نہیں ملتا. وہ ہنگامہ آپ کو ملے گا اگر آپ ریڈ زون میں جو گورنمنٹ کی اس جو بھی چاہے سندھ کی حکومت ہے کوئی بھی، اس کی دی ہوئی ریگولیشنز کو وائلیٹ کریں گے تو یہ ہوگا. آپ پریس کلب جا رہے تھے، پریس کلب میں ہوتا تو شاید اس طرح کی کوریج نہ ملتی جو آج آپ کو مل رہی ہے. کل سے ٹی وی پروگرامز ہو رہے ہیں، رولا پڑ گیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریگولیشنز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ پہلے تو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ریڈ زون میں ہر ایک کا احتجاج کرنے کا حق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ کاشف. میرے خیال میں دیکھیں یہ اوور سمپلیفیکیشن ہو رہی ہے آپ کے اینڈ کے اوپر بھی. میں آپ کی سر میں بالکل اوور سمپلیفائی. آئی تھنک دس از اے بھائی کوسچن دیٹ شوڈ ہیو بین فرسٹ اپ اینڈ یو شوڈ ایکچولی ٹیک اٹ اپ فرسٹ اپ کہ یہ ہوگا تاکہ اس کے مطابق گیم رولز آف دا گیم سیٹ ہو جائے نا. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جی ہم اگر کریں گے تو ٹھیک ہے، وہ کریں گے تو غلط ہے. تو رولز آف دا گیم سیٹ کرنے کے لیے شاید یہ ٹھیک سوال ہے. اگر آپ نے مجھے بلایا تو میں بات کروں، میں اپنا نقطہ نظر دوں گا. مجھے نہیں آپ کی بات سمجھ میں آ رہی نا، یہ میں آپ کے ناظر پہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ جو آپ گفتگو سے اپنے پہلو نکالنا چاہ رہے ہیں. میں بھی کسی دشت کی تیاری میں ہوں نا اتنے عرصے سے. تو پہلی بات تو یہ میرے بھائی کہ پریس کلب میں جا سکتا تھا، پہلے بھی گیا ہوں، دوبارہ بھی جائیں گے ہم. ٹھیک ہے. ایک آپ مجھ سے یہ تو توقع کر رہے ہیں کہ جناب ایک اپوزیشن کی پارٹی ہے، وہ بار بار پریس کلب جا کے مظاہرے کر رہی ہے، حکومت کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی، لیکن کیونکہ کہیں حکومتی کاغذات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ریڈ زون میں مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے. اینڈ بائی دا وے سندھ اسمبلی بھی ریڈ زون ہے جہاں جماعت اسلامی اتنے عرصے سے کر رہی ہے مظاہرہ. چلیں خیر، لیکن حکومت جو کہ آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، آئین کے شق 140A یہ کہتی ہے کہ کیسا بلدیاتی نظام ہونا چاہیے، اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے. اس پر کوئی سوال نہیں ان سے. جب وہ حکومت میری آئین کو نہیں مان رہی، قانون غلط بنا رہی ہے، تو جناب میں بھی تنگ آمد بجنگ آمد کے مزاج شاید چلا جاؤں گا. خلاف ورزی کی میں نے، لیکن اس کے یہ معنی ہے کہ جس مظاہرے میں چھوڑ دیجئے کہ فیڈرل منسٹر موجود تھے اور ایم این ایز موجود تھے اور ایم پی ایز موجود تھے اور سینیٹرز موجود تھے، خواتین اور بچے تھے اور بزرگ بھی تھے، ولنریبل تھے، ان کے اوپر آپ یہ چنگیزیاں ڈھائیں گے. اور یہ دیکھیں ناصر شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں نا وہ بہت مختلف ہے. جو ان کی جماعت کے بعض متعصب لوگ گفتگو کر رہے ہیں نا وہ انتہائی مختلف ہے. یعنی وہ کہتے ہیں جی صحیح مارا، آئیں گے تو کریں گے، اور نہیں اس نام کا تو نہیں، اس اسپتال میں اتنی مرا. ہم کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں
وہ جی تم الیکشن سمجھ رہے آپ فارغ ہو گئے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ. ان کا خیال ہے کہ ایم کیو بتا دیں گے نا, ایم فارغ ہو گئی ہے. سو اب پہلے وہ بدماشی جو وہ نہیں کر سکتے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بدماشی ہم کر سکتے ہیں. اس وجہ سے میرا خیال ہے اس طرح کے بیانات بہت سننے کو ملتے ہیں. اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بدماشی کر لے گی کراچی شہر میں تو جناب ٹھیک ہے, ہم بھی دیکھ لیں گے کہ کون کتنی. لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا فیصل صاحب. میرا سوال تو بڑا سیدھا آج بھی ہے, یا تو آپ لوگ رولز آف دا گیم تو سیٹ کریں کہ ریڈ زون میں ہر ایک احتجاج کرنے کے ہر ایک کو احتجاج کرنے کا حق ہونا چاہیے. اگر کوئی ریگولیشن ہے یا تو سارے اتفاق کریں گے ریگولیشن ٹھیک ہے, یا اتفاق کریں گے غلط ہے, تبھی تو گیم بات آگے چلے گی. تو یہ سندھ حکومت مجھے بتا دے کہ سندھ اسمبلی ریڈ زون ہے یا نہیں ہے. جی شاہ صاحب. دیکھیں میں نے پہلے بھی کاشف صاحب بتایا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی پرامن احتجاج کو ہم نہیں روکتے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے یہ کل واقعہ ہوا, اس میں ایک جو سب سے اہم ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بات آئی ہے کہ جی پی ایس ایل کے پلیئرز جو تھے وہ ان دونوں ہوٹلز میں ٹھہرے ہوئے تھے, ان کی موومنٹ بھی تھی اور یہ اس سے بھی ریلیٹڈ ہے. ادروائز بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فیصل بھائی کہ اسمبلی پھر ہماری مین سیکرٹری ہے, پھر وہاں پہ کورٹ بھی ہے, ریڈ زون ہے, لیکن وہ اگر چپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے تو ان کو بالکل نہیں کہیں کوئی طاقت کا استعمال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کرنا ہوتا تو ہم ان کے خلاف کر لیتے. مجھے ایک بات بتائیں اور بھی شاہ جی, میں ذرا کیونکہ اب یہ بہت سارا پریسلی شروع ہو گئی ہے کہ دیکھیں ہم یہ نہیں کرتے لیکن پرامن لوگوں پر احتجاج بھی ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ فیصل صاحب اپنا جواب نہیں دینا چاہتے کہ کیا ریڈ زون میں احتجاج کی اجازت سب کو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ ویگ ایریاز یا گرے ایریاز کو گرے رکھنا چاہتے ہیں, وہ اس لیے گرے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہر ایک کسی وقت کسی اس کو استعمال کر لے. میں نے شاہ جی آپ اسی قانون پر وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک بیان آج بھی انہوں نے دیا, پہلے بھی سنا ہے, ہم اکثریتی پارٹی ہم فیصلہ کریں گے. سر یہ پھر صدارتی نظام پہ آپ اگر اکثریتی پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے ہم نے صدارتی نظام لانا, وہ کہتے ہیں ہم نے سندھ تقسیم کرنا ہے, کراچی اور سندھ کو علیحدہ کرنا ہے, کل کوئی اور اکثریتی پارٹی آ جائے. پھر یہ حق ہونا چاہیے سب کا کہ جب وہ اکثریت میں آئے تو اپنی مرضی کی قانون سازی کریں. یہ بات پھر آپ بھی کنسیڈ کر دیں. دیکھیں اس سے جو اس وقت چیف منسٹر صاحب کی بات تھی وہ اس پیرائے میں قطن نہیں تھی. سر اسی پیرائے میں ہے, ان کا مجھے اور کوئی پیرائے سمجھ نہیں آیا. میں نے وہ تقریر بار بار سنی ہے, انہوں نے کہا ہم ووٹ لے کر آئے ہیں, ہم اکثریتی پارٹی ہیں, آپ مائنورٹی ہیں, ہم فیصلہ کریں گے. اس میں پیراہا مجھے سمجھائیں وہ کون سا پیراہا ہے جو مجھے سمجھنا چاہیے اس کے اندر, کہ وہ سمجھانے کی کوشش کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جیسے کہا جا رہا تھا کہ آپ اس کو پاس نہیں کرا سکتے, اس بات پہ انہوں نے کہی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی بڑا ہی کالا قانون ہے اور 140A پہ عمل نہیں ہو رہا, ایسا نہیں ہے. 140A کی تشریح یہ اپنے طور پر کرتے ہیں, ہم اپنے طور پر کر رہے ہیں. ہم نے تو جو 2013 کا SLGO تھا, جو قانون تھا, اس میں بہت زیادہ بہتری لائے ہیں اور مزید لا رہے ہیں. ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے تو سب سے بات کی ہے اور سب کی تجاویز اس میں لی ہیں, جو سجیشنز تھیں اس میں انکلوڈ کی ہیں, اس کو بہتر بنائے اور مزید سر کیا بات کر رہے ہیں. گورنر وہ واپس بھیج چکا, تحریک انصاف اس کی مخالف ہے, ایم کی ایم اس کی مخالف ہے, جماعت اسلامی دھرنے دے رہی ہے, کل پورا شہر بند کریں گے اور آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کے ساتھ مشاورت کر کے کر رہے ہیں. میں ذرا ایم کی ایم کا موقف لے لوں اس کے اوپر, اسی پر لے لوں, میں آ رہا ہوں آپ کے پاس واپس. جی لے لے, پھر مجھے ٹائم دیجیے گا. فیصل صاحب آپ نے بھی تقریر سنی ہوگی وزیر اعلیٰ صاحب کی میجورٹی والی, کیا میں اس کا مطلب صحیح سمجھا ہوں؟ کیونکہ مجھے کافی سٹرینج لگتا ہے کہ جب اسلام آباد میں کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو لات مار دوں گا, نہیں مانوں گا, فلانا کر دوں گا, ڈمکانا کر دوں گا. سندھ کی قانون سازی ہم میجورٹی ہم جو فیصلہ کریں گے. Am I right in interpreting this or am I probably not taking it in the right context? Well, unfortunately you are very much right here. کاشف بھائی سلسلہ یہی ہے. بلاول صاحب جو ہے نا قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی کے چیئرمین ہیں. کل سے ایک ٹویٹ بھی نہیں آیا ان کا جو ان کی حکومت نے کراچی میں کیا ہے, یعنی عورتوں, مہاجروں کے عورتوں بچوں کو مارو سڑک کے اوپر. ایک میرے ٹاؤن ناظم ہے حنیف صورتی, اس وقت لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں آگ ضائع ہو گئی ان کی, انہوں نے ایسا شیل مارا ہے. جو انجریز عباسی شہید ہاسپٹل میں گئی ہیں نا کل, ہیڈ انجریز ہیں, صرف لاٹھی چارج ایسا کیا ہے. میں نے آج ٹویٹ کی ہے ویڈیو, خواتین ڈسپرس ہو کے ان کی شیلنگ اور لاٹھی چارج کے بعد اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے جا رہی ہیں. انہوں نے جو پولیس فورس لا کے تھوپی ہے یہاں پر, وہ ان گاڑیوں کے شیشے توڑ رہی ہے
جو اندر بیٹھی ہوئی خواتین کو لگ رہے ہیں. یہ ویڈیو فوٹیج ہے, یہ میں نے نہیں بنائی ہے, ٹھیک ہے, اس کی CDR نکلوا لیں. اور یہ جو میں پیپلز پارٹی کو مطلب آئی نو دیم ویری ویری ویل. 1995 کی بات ہے, 5 جولائی کو میرے چچا اسلم سبزواری, ان کو گرفتار کیا. نصیر اللہ بابر وزیر داخلہ تھا, بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم تھی, عبداللہ شاہ مراد علی شاہ کے والد جو تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے. 2 دن کے بعد اسلم سبزواری کی ڈیڈ باڈی پولیس کی گرفتاری کے بعد ایسی ٹارچر کے زندہ آدمی کی آنکھ میں ڈرل کر کے کھوپڑی توڑ دی. اور آپ کو پتا ہے سر ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں معافی چاہتا ہوں, وزیر داخلہ نے کیا بیان دیا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میری بات سنیں سر. ہارٹ فیلئر ہے. ٹھیک, میں ایک چیز ذاتی گواہ بھی ہوں ایک چیز کا, میں بہت چھوٹا تھا اس وقت جس وقت یہ لڑائی پیپلز پارٹی اور MQM کی شروع تھی. اسی طرح کراچی سے PSF کا ایک لڑکا اسلام آباد آیا, ہم چونکہ پیپلز پارٹی کا گھر تھے, وہ میرے گھر میں آیا, ہمارے وہ گاڑی چلاتا تھا, اس کے بھائی کو جب ڈرل کیا, جو خبر آئی, مجھے آج بھی اس کی شکل یاد ہے, آنسو گر رہے تھے سارے. اس کو صرف یہ خبر آئی کہ پوری جسم ڈرل کر کے متحدہ نے اس کو اٹھا کے سڑک پہ پھینک دیا تھا. وہ بھی PSF کا لیڈر تھا, اس کے وہ بھی تھا, تو بھاگ کے اسلام آباد آ گیا. دیکھیں یہ 1989-88 میں PSF اور APMS دونوں کے کارکنان کا ہوا بھائی. ہاں, میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے. ٹھیک, میں تو کہہ رہا ہوں نا, لیکن میں کاز آف ڈیتھ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہو, فرق کیا ہے؟ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نہیں کرتے. آج عبداللہ شاہ صاحب کے بیٹے مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, اور ایک کارکن کے مرنے پہ کہہ رہے ہیں کاز آف ڈیتھ جو ہے ہارٹ فیلئر ہے. وہ بھائی ٹیئر گیسنگ جب اتنی شدید ہوگی, کشور زہرا صاحبہ MNA, ان کی حالت زہر ہوگی, ان کو پتہ لے گا. کمنگ بیک ٹو دیٹ کہ جناب اس قانون کے تحت انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. سر قانون پہ میں نے ایک سیپریٹ پروگرام کرنا ہے. لیٹس پہلے رولز آف دا گیم, کہ اس قانون کے لیے کرنا کیا ہے. شاہ جی, کیا کوئی ممکن ہے کہ آپ لوگ ان ساروں کو بٹھائیں جن کے اعتراضات ہیں؟ یہ ایک بحث لمبی ہے, بہت سارے لوگ ڈس ایگری کر رہے ہیں. کوشش کی ہے, دیکھیں ہم نے اس پہ پوری کوشش کی ہے, بات کرنے کے لیے بھی میں نے ٹیلی فون بھی کیے تھے. MQM پاکستان والوں کو بھی انہوں نے کہا جی ٹائم دیں گے. جو سجیشنز لکھی تھیں اس میں سے بہت ساری ہم نے اس میں شامل کر لی, اس طرح دوسروں سے بھی. ایک چیز کاشف صاحب تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا, فیصل بھائی کے لیے ذاتی طور پر بہت عزت ہے, لیکن ظاہر ہے اب وہ اپنی پولیٹیکلی طور پر جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. کراچی والے بھولے نہیں ہیں کہ یہاں پہ جو سیاست ہوئی کس نے کی, بوری بند لاشیں, ڈرل لاشیں, بتہ خوری, مزدوروں کو زندہ جلا دینا, بہت ساری چیزیں ہیں, ان کو نہ دہرائیں. وہ کس نے کی, کس کے ہاتھ میں, یہ خود کاشف بھائی, یہ خود فیصل صاحب یا یہ جتنے ان کے عمائدین ہیں, انہوں نے خود کہا کہ یہ سارا کچھ ہوتا رہا لیکن اس کے ذمہ دار الطاف صاحب ہیں, ہم اس میں نہیں تھے, ہم یرغمال ہوا کرتے تھے. را کے بھی الزام لگے, جو بھی چیزیں لگیں, لیکن آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سائڈ سے ہوتا رہا. سن لیں یہ ممکن ہے کوئی 70% کرتا ہو, کوئی 30 کرتا ہو, کوئی 75 کرتا ہو, کوئی 25 کرتا ہو, لیکن انہوں نے لیکن کس نے گھروں پہ قبضے کیسے کیے, تعلقی کرتے گھر خالی کیسے کرائے, اب کون سے بدماشوں کو, امن کمیٹی کو کس نے استعمال کیا, ظاہر بلوچ کا نام سر وہ جس نے کیا وہ بھی سب سامنے تھا. سر ایک سن لے کاشف بھائی, اس کا جواب لے لیں مجھ سے. وہ بالکل ذوالفقار مرزا صاحب نے ان کو سپورٹ کی, وہ ہوم منسٹر تھے, اسی وجہ سے اختلاف ہوئے تھے, اسی وجہ سے ان کو باہر نکالا گیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی اس طرح کی سیاست, نہیں چاہتی اس طرح کی سیاست. ٹھیک ہو گیا. اور آخر میں ذرا فیصل صاحب, میں نے بہت لمبا کھینچا ہے, میں صرف I want to give فیصل سزواری صاحب, سر ایک منٹ میں نے بریک لینی ہے, لیکن I want you to respond to this because I think you want to. فیصل جی میں عرض کروں. جی جی ناصر بھائی اصل میں اس وقت تھے نہیں پیپلز پارٹی میں تھوڑا سا یاد دلا دیتا ہوں کہ جسٹس غلام نبی شیر جنوزیو سے لے کر جسٹس نظام تک جج مارے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ عزیر بلوچ کے در پہ قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ بنتے ہی اور فریال تالپور صاحبہ حاضری دینے گئی تھی, اس وقت ذوالفقار مرزا نہیں تھے. یہ سعید غنی صاحب سہولت کار تھے عزیر بلوچ کے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, JIT کہہ رہی ہے. ان کے سینیٹر یوسف میمن جو کہ یوسف بلوچ جو زرداری صاحب کے پارٹنر بھی ہیں, کاروباری پارٹنر ہیں, وہ سہولت کار تھے عزیر بلوچ کے. اور آج بھی کس نے, ہم کو سب کو پتا ہے یار. دیکھیں میں نے تو یہ کہہ دیا نا کہ جناب میں یرغمال تھا یا جو بھی تھا آپ جو کہہ رہے ہیں, میں اپنی ان پارٹی کی ان پالیسیوں پہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں نے تو آج تک پیٹرنائز کیا ہوا ہے. آج کی تاریخ میں عزیر بلوچ پر چلنے والا ہر مقدمہ سندھ حکومت اس کو بری کروا رہی ہے. کس کے لیے کروا رہی ہے؟ کسی نے سوچا یہ والی بات؟ آج کی تاریخ میں عزیر بلوچ کو فنڈنگ کروانے والے نثار مورائی اکیلا نہیں تھا,
محمد علی بروئی، محمد علی شیخ، یہ سارے کریکٹرز کراچی کے جو افسران انہوں نے گرد یہاں پر تعینات کیے ہوئے ہیں، یہ پوری کی پوری مافیا جو اے جی کا سسٹم کہلاتا ہے، جو آج بھی یہاں پر موجود ہے. بالکل ٹھیک ہوگا سر، یہ میں نے آپ کو پیپلز موقع پارٹی دینا جو تھا. کر I'm رہی sure ہے، آپ دونوں کو یہ آپ کو بھی نکالنا تھا اپنے جذبات میں. بریک لے لوں، بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین، اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعتزاز صاحب، یہ سپریم بار ایسوسی ایشن کیا کسی سیاسی جماعت کی ذیلی تنظیم کا نام ہے؟ کیونکہ میں ان کی پریس ریلیزیں پرانی بھی دیکھ رہا ہوں، وہ ہر سیاسی معاملے پر ایک سیاسی بیان دے رہے ہیں. وہ افراد کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ بڑی زیادتی کرتے ہیں. آپ کو اس میں میری بات میں کوئی سچائی نظر آ رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ اسٹریچ کر رہا ہوں اس بات کو؟ سر نہیں، تھوڑا سا اسٹریس تو میں بھی ہوا ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ بار کا ایسوسی ایشن کا آخرکار صدر رہا ہوں، اور بڑے ایک ہنگامی دور میں صدر رہا ہوں، اور اس قسم کے دباؤ اور پریشر یا فیس بھی کرتا رہا ہوں. پر اس کو بالکل غیر سیاسی رکھا ہم نے اس زمانے میں بھی، جبکہ میں ایک سیاسی جماعت میں خود تھا اور اچھے نمایاں پوزیشن میں تھا. لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو ہم نے اس سے علیحدہ رکھا، اور جو میجر فیصلے کرنے ہوتے تھے وہ میں ایک پارلیمنٹ بلاتا تھا، لائرز پارلیمنٹ، آپ کو یاد ہوگا، جس میں ہر ضلعی بار کا صدر، وائس پریزیڈنٹ اور سیکرٹری ہوتے تھے. اب کیا ہو رہا ہے سر؟ یہ میرے سامنے پریس ریلیز پڑھی ہے سر، اس میں لکھا ہے، میں آپ ذرا اس کی لینگویج سنیے گا. یہ کوئی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کہ یہ جب نیب، آپ کو یاد ہوگا نیب کے دفتر کے باہر گئی تھیں، strongly condemn the unfortunate incident took place outside NAB office at Lahore when the workers of PMLN who were peacefully protesting against the political victimization of Miss Maryam Nawaz Sharif, leader of PMLN, at the hands of NAB. پھر کہتے ہیں ہرڈلز، جو پی ڈی ایم کے جلسوں میں ہرڈل ڈال رہی ہے سرکار، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہرڈلز ڈال رہی ہے، we condemn this as پاکستان بار کاؤنسل. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو سیاست نہیں رہی سر. جی سر یہ تو میری سیاسی بیان ہے. یہ تو کوئی ہاں، یہ سیاسی بیان ہے، پر ان کو پھر بھی آپ کچھ موڑ توڑ کے، یہ جو نیب کے دفتر کے باہر اگر حملہ مریم پہ ہوا ہے تو اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. یہ ان کا ہوگا ماننا کہ مریم بی بی پہ حملہ ہوا ہے. لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مریم بی بی خود پتھر لے کے آئی ہوئی تھی اپنی گاڑیوں میں، اس کا بھی ذکر کر دینا چاہیے تھا کہ یہ بھی پایا گیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا یہ حملہ اس لیے کیا گیا اور ہم اس لیے کنڈیم کر رہے ہیں کہ یہ لوگ پرامن احتجاج کرتے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے مریم نواز شریف صاحب کی. ہاں، یہ اس میں میرا تو مختلف ویو ہے، متضاد ویو ہے ان سے، پر یہ تو اب میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ آخرکار اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. سر یہ باریں سیاسی ہے نا ویسے تو، لیکن یہ اس حد تک سیاسی تھی؟ نہیں سیاسی، ہم نے تو ایک ایسی موومنٹ چلائی تھی اور ایسی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو رکھا تھا کہ جو کسی بھی جماعت کے خلاف یا کسی کے حق میں نہ ہو. ایک پوائنٹ تھا کہ عدلیہ کو بحال کیا جائے، عدالتی ججوں کو بحال کیا جائے، چیف جسٹس کو بحال کیا جائے، اور اس میں ساری پارٹیوں کو اکٹھا رکھنا بڑا مشکل ہوتا تھا کئی مرتبہ، کہ آپ کے پاس جماعت اسلامی بھی ہے اور اے این پی بھی ہے آپ کے سامنے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. تو کیا آپ کو لگتا ہے اس درخواست کا مقصد میاں صاحب کی حمایت کرنا ہے اور ان کو سیاست میں واپس لانا ہے؟ بظاہر تو ایسے ہی ہے، سب سے بڑا بینیفیشری تو میاں صاحب ہی ہوگا. پر دیکھو نا یہ سر اب آ جائیں ذرا اس کے میرٹ پہ، کیونکہ آپ کی میں سنا تھا، میرا بھی یہ خیال ہے کہ کیا اس سوائے کرپشن پہ تائیات نہلی ہونی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ تائیات نہلی ہونی چاہیے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہونی چاہیے، اور اس پہ میں کلیئر ہوں. میں کہہ چکا ہوں 20 سال رکھی تھی پہلے، جو پہلا مسودہ آیا تھا
नैब ऑर्डिनेंस का 1999 में 1999 नवंबर में, उसमें 20 साल रखी गई थी और उसको अब उन्होंने एक चूंकि इंटरेस्ट नया नया ही आया था तो हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन की थी, असफंदियार वली ने की थी और इस लॉ को चैलेंज करने कोई बेनिफिशियरी उसका नहीं था, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी, अभी उस पर काम नहीं था शुरू हुआ, उस पर अमल दरामद इतना शुरू नहीं था हुआ, उसमें 20 साल सर कितना आपका ख्याल है करप्शन केसेस में तायात होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मैं सर करप्ट आदमी जो एक दफा चोर पकड़ा जाए उसको आप दोबारा बिल्ली को दूध की राखी बिठा सकते? तो सजा उसके तहत 25 साल उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो उसको इम्प्रिजनमेंट मिल गई तो उसको अब डिस्क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है, और वैसे ही वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर दी 62, 63। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन इस केस में क्योंकि मियां साहब का जो डिस्क्वालिफिकेशन है दो सूरतों में भी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको की थी तनख्वाह, वो जो कहते हैं कि नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एन एसेट, क्या इसके ऊपर सारी उम्र की डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? दिस इज सेपरेट केस है ये। देखें, ये मैं एक चीज बता दूं, ये उनको हुई थी कि उन्होंने अकामा रखा हुआ था। नहीं सर, अकामा एक सेपरेट चीज है, इसमें था ये कि एक अकाउंट था जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। और ये जो मैं आपको बता दूं, ये समझते नहीं लोग कि वो ये कहते रहते हैं कि पनामा से शुरू है, अकामा निकला। काशिफ, अकामा एक किसी और मुल्क का रखना बहुत ज्यादा संगीन जुर्म है किसी वजीर या किसी सफीर या किसी भी वजीर आजम के लिए। आप ये सोच सकते हैं कि अमेरिका का वजीर सदर हो और रिलायंस ग्रुप का मैनेजर लगा हुआ हो, इंडिया की रिलायंस ग्रुप का मैनेजर तनख्वाह ना लेता हो। आपके लिए ये दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है एजाज साहब, बट योर पॉइंट हैज कम थ्रू कि कैसे मुमकिन है कि सदर अमेरिका का हो और किसी और का उसने अकामा रखा हो या किसी और के पे रोल पे हो किसी दूसरे मुल्क में। लेकिन यहाँ पे मैं फिर एजाज साहब किसी टाइम इस पे बात करूंगा कि वो अपने बेटे की कंपनी में थे, उसमें चूंकि आपको ये गुंजाइश निकलती है, क्या ये भी आप उसी तरह इक्वेट करेंगे? एक ब्रेक के बाद मजीद इस पे बात करें। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।